अस्सलाम वालेकुम। आप है मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। कुछ इंतहाई अहम इश्यूज़ पर बात करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ तज्ज़िया है और मैं कुछ मालूमात भी आपको दे रहा हूँ। तो बात करेंगे इस पर बात करेंगे कि एमल वली ख़ान और बिलावल भुट्टो के सेनेट और कौमी असम्बली में तकरीर का पस मंज़र क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि अख्तर मैंगल असम्बली में क्यों आए थे, और इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई के जो मशकूक मेंबरान थे वो क्यों गायब थे और आज सुबह के बाद वो क्यों मंजर आम पर आए। एक और हसास सा मामला है, चले उस पर अगले विलाग में बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं। चले पहले एमल वली ख़ान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तकारीर के हवाले से बात करते हैं। कल सेनेट में एमल वली ख़ान ने शाम के वक्त एक बहुत यादगार तकरीर की और मैं हमेशा कहता चला आ रहा हूँ कि पुख्तूनख्वा के सियासी डायनेमिक्स को जो लोग जानते हैं उन्हें ये भी मालूम है कि वहाँ पर एएनपी और जमीयतुल उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान वहाँ का बैकबोन है, सियासत का भी और समाजी ज़िंदगी का भी। उन्हें अगर आप निकालेंगे जिस तरह फैज़ हमीद और बाजू और इन लोगों ने निकाला था और फिर पुख्तनख्वा के साथ जो कुछ हुआ और हो रहा है तो वो आपके सामने है। अगर इन दो जमातों को आप निकालेंगे तो फिर कुछ भी आगे नहीं बचेगा और फेडरेशन को भी खतरात लाहक होंगे। इसीलिए मैं बार बार यही कहता रहा और मैं कहता था कि मौलाना पर भी और एमल वली पर इंतहाई एतमाद करें। वही वही तो दो सियासी जमातें हैं जो फेडरेशन को भी कायम रख सकती हैं और जो यहाँ इस मुल्क के बका के ज़ामिन भी हो सकते हैं, खुसूसन पुख्तून बेल्ट में। मौलाना का एक किरदार तो सामने आ गया कि आईनी हवाले से यकीनन उन्होंने बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई और मौलाना का बड़ा अच्छा किरदार भी रहा। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी उस हवाले से बात की, तो वो तो चलो है सामने। लेकिन एमल वली ने कल सेनेट में जो यादगार तकरीर की तो उसी लेगेसी पर चले जो लेगेसी वली खान की थी। और हम सेनेट में बैठे हुए थे तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वली खान खुद बोल रहे हैं और एक मौके पे उन्होंने कहा कि मेरे परदादा बादशाह खान, मेरे दादा वली खान और मेरे वालिद असफंदियार वली खान, ये तीनों उम्र कैद काट रहे थे लेकिन फिर भी फेडरेशन और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। फिर भी किसी इदारे पर हमने हमला नहीं किया और जिन्होंने ये हमला किया है तो उन्हें इबरत का निशान बना दे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस जमात की हिस्ट्री क्या है और आगे इस जमात की पॉलिसी क्या होगी। तो देखिए, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रात गए पार्लियामेंट में तकरीर की तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन एमल वली ने जो तकरीर की या जो मौलाना का रोल सामने आया है तो उससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि रियासत को एहसास हो गया है कि जिन लोगों को पीछे धकेला गया था वो ज़्यादती हुई थी और उस ज़्यादती का अब इज़ाला किया जा रहा है। और इज़ाला यूं नहीं कि इमरान खान की तरह या पीटीआई की तरह उनके लिए हाइब्रिड रिजीम तख्लीक किया जाए, बल्कि उन्हें एक साजगार फ़ज़ा दी जाए। और साजगार फ़ज़ा अभी थोड़ी देर पहले मुझे एमल वली खान की कॉल भी आई, मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि कुछ इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शन हो रहे थे कुछ अजला में, तो उन्होंने तो मुझे ताना भी दिया कि आप तो बड़े बाखबर आदमी, आपको पता भी नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना कहें, मैं खुद पता कर लेता हूँ। मैंने पता किया तो करक, सवाबी, दीर और चारसद्दा में उधेड़ कर रख दिया है पीटीआई को एएनपी ने। और वहाँ पे जो जो मकामी इलेक्शन थे वहाँ पर तकरीबन तकरीबन एएनपी स्वीप कर गई है और हुकूमत भी पीटीआई की है। लेकिन जब वो खेलने वाले साइड पे हो जाते हैं ना तो फिर ये इतनी ताकतवर पॉपुलैरिटी नहीं है। ये नारेबाजियाँ और ये गालम गलोच और ये ज़रा इन जमातों के हवाले तो कर दे।
تو ایک تو وہ لیگیسی پھر سے زندہ ہو رہی ہے، جو یعنی 1973 کے آئین کے خالقین میں سے ایک ولی خان بھی تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، اور ان کی اولادوں کو اور ان کی وراثت کو پھر سے ریاست نے، فیڈریشن نے اون کرنا شروع کر دیا. اور صرف آپ ان کو عزت دیں اور ان کے دشمنوں کا پیٹ تھپ تھپانے کی بجائے آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، یہ ادھیڑ کر رکھ دیں گے ان کو. یہ بڑی تگڑی جماعتیں ہیں اور ان کے کارکن بڑے کمال کے ہیں. تو کم از کم اس پر شاباش تو بنتی ہے مولانا کی بھی اور ایمل ولی خان کی بھی کہ وہ فیڈریشن کے ساتھ کھڑے نظر آئے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی وہ لہجہ نہیں اپنایا جو عمران خان اور اس کے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے پاکستان، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایمل ولی خان نے جرگے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور آنے والے کچھ مہینوں میں آپ ان دونوں جماعتوں کو دیکھیں گے فیلڈ میں کہ وہ کس طرح فضا کو تبدیل کرتے ہیں، اس پاپولرٹی کا کیا حشر کرتے ہیں جو ایک مصنوعی طور پر بنائی گئی ہے. تو ایک تو یہ. دوسری، بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھی تقریر کی. اس میں سے ان کا ویژن بھی، ان کا سٹیمنا بھی اور ان کی گھن گرج سب کچھ دکھائی دے رہا تھا. تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بھٹو اور ولی خان پھر سے ان ایوانوں میں آ گئے ہیں. بلاول کی تقریر بہت مدلل تھی. انہوں نے غیر جمہوری اور غیر سیاسی قوتوں پر سخت تنقید کی اور عدلیہ کی اس بدترین بدنما تاریخ کو اکھاڑ کر رکھ دیا اور پورے ایوان میں سناٹا چھایا ہوا تھا. رات کوئی 2-2:30 بجے وہ تقریر کر رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑی شاندار تقریر تھی اور انہوں نے مولانا کا ذرا ساتھ دیا. ظاہر ہے کچھ سیاسی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں نا آنے والے دنوں میں. میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ زرداری صاحب اور مولانا کے درمیان ایک خلیج سی آ گئی ہے، وہ الیکشن کے بعد. تو اس خلیج کو پھر سے پاٹا جا رہا ہے اور زرداری صاحب خود بھی مولانا کے گھر گئے، بلاول تو روز روز جاتے رہے. تو دونوں جماعتوں کے درمیان قربت بہت بڑھ گئی ہے. یہ آنے والے سیاسی منظرنامے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سیاسی منظرنامے میں دونوں جماعتیں اکٹھی ہوں گی. لیکن پی ٹی آئی تو سیاسی اور آئینی عمل سے الگ ہو گئی اور وہ تو کرتے بھی ایسا ہیں. لیکن کم از کم لیکن مسلم لیگ کا کردار بالکل زیرو رہا. نواز شریف نے ذاتی طور پر کوئی کردار ادا نہیں کیا. وہ بالکل خاموش رہے، نہ کسی سے ملے، ایک بس رائیونڈ میں کھانا کیا. کل نصرت جاوید صاحب سے میں نے کہا کہ سر نواز شریف کا کیا کردار ہے؟ کہتا ہے رائیونڈ کا کھانا لکھ دو نا. تو واقعی اس رائیونڈ میں بس ایک کھانا کیا تھا اور پھر اس کے بعد حالانکہ وہ 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، حکومت بھی ان کی ہے پنجاب میں اور مرکز میں، تو ان کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے تھا لیکن ان کا کوئی کردار نہیں رہا. کردار سب سے اہم بلاول بھٹو زرداری کا رہا، مولانا کا رہا، ایمل کا رہا، دوسری سیاسی جماعتوں کا رہا. لیکن نہ صرف نواز شریف کا کوئی زیادہ کردار نہیں رہا بلکہ ان کی جماعت بھی سیاسی طور پر اتنا ایکٹیو نظر نہیں آئی. ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں. اختر مینگل کل قومی اسمبلی میں آئے تھے تو گو کہ ہمارے بعض دوست ان کے الگ تشریح کر رہے ہیں لیکن جو میرے انفارمیشن ہے میں تو وہی کہوں گا. اختر مینگل ایک پراکسی کے طور پر موجود تھے کیونکہ حکومت نے انتظامات کر رکھے تھے کہ اگر ووٹ کی ضرورت پڑے تو پھر سٹینڈ بائی میں یہ لوگ ہوں گے اور اختر مینگل اسی کا حصہ تھے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے 2 سینیٹرز اٹھائے گئے، ہمارے سینیٹر، یہ سارا ڈرامہ ہے. پس پردہ وہ ملے ہوئے تھے اور پس پردہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. ورنہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، وہ دبئی چلے گئے تھے. پھر وہ آئے کیوں 3 دن پہلے؟ تو معاملات طے پا چکے تھے. سینیٹرز بھی ان کی مرضی سے گئے ہیں، وہ خود بھی موجود تھے سٹینڈ بائی کی حیثیت سے کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر اختر مینگل ایوان میں آتے اور ووٹ دے دیتے. اس کے ساتھ ساتھ اس پر بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے ایم این ایز اور سینیٹرز غائب تھے.
اور وہ خاموش کیوں تھے؟ دیکھیں، جو میرے معلومات ہیں، جو میرے انفارمیشن ہے، تو پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت نے تو کسی ٹویٹ میں 16 کہا، لیکن یہ 16 نہیں تھے، یہ 11 ممبران تھے، یہ ایم این ایس تھے، اور سینیٹرز 3 تھے پی ٹی آئی کے۔ تو ان کو بھی سٹینڈ بائی کے طور پر رکھا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ کو بلا لیں گے، ورنہ حکومت کوشش کر رہی تھی کہ لوٹاکریسی سے بچا جائے۔ گو کہ ظہور قریشی اور چودھری عثمان وہ تو آ گئے، لیکن زیادہ ایک بڑا دھڑا الگ کرنے سے اعتراض کیا گیا، اور یہ حکومت نے بھی کیا اور کچھ اور لوگوں نے بھی ایسا کیا۔ تو یہ سب کے سب بالکل ملے ہوئے تھے اور حکومت کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، پارلیمنٹ سے 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود بھی تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو پھر ان کو کال کر لیا جاتا اور یہ فوری طور پر پارلیمنٹ میں پہنچ کر حکومت کو ووٹ بھی کرتے۔ لیکن کوشش کی گئی کہ ایسا نہ ہو، ظاہر ہے 1-2 ووٹوں کی ضرورت تھی، اس کے لیے ظہور قریشی اور چودھری عثمان اور یہ لوگ آ گئے، لیکن البتہ ان کے 1-2 ممبران اور بھی، چودھری الیاس اور وہ کیا ہے کھچی وہی، اور وہ بھی موجود تھے۔ آج پی ٹی آئی کے ایم این اے بریگیڈیئر اسلم گھمن نے کچھ صحافیوں سے رابطہ کیا اور اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا کہ میں تو رابطے میں نہیں تھا اور میں اپنی جماعت کے ساتھ وفادار ہوں۔ بھئی آپ رابطے میں نہیں تھے تو آپ کا نام تو کئی دن سے لیا جا رہا تھا، پھر آپ آتے نا میڈیا کے سامنے، اب آ رہے ہیں آج صبح کے بعد جب معاملات ختم ہو گئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی ضرورت نہیں پڑی، تو پھر سے زین قریشی کی بھی ویڈیو آنے لگی، زرکا سینیٹر کی بھی ویڈیو آنے لگی، بریگیڈیئر اسلم گھمن بھی صحافیوں کو فون کرنے لگے۔ آپ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ آپ پر تو پہلے سے شک تھا، آپ اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ آپ کو سٹینڈ بائی کے طور پر رکھا گیا تھا کہ ضرورت پڑے گی تو آپ آئیں گے، نہیں پڑے گی تو پھر آپ کو فارغ کریں گے، اور ضرورت نہیں پڑی اور ان کو فارغ کیا تو اب یہ لوگ دکھائی دینے لگے، ورنہ یہ سب لوگ حکومت کے ساتھ جا چکے تھے۔ تو شیر افضل مروت کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نمبر بتا رہے ہیں اس میں میرے انفارمیشن اس سے مختلف ہے، اور یہ لوگ سب ملے ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر اسلم گھمن آج صحافیوں سے رابطے کر رہے ہیں، لیکن ذرا بتائیں نا کہ 16 اکتوبر کو 4 بجے وہ کس سے ملنے گئے تھے، اور کیا ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہاں پر معاملات طے نہیں پائے تھے؟ یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ جب بل پاس ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم میڈیا کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ میڈیا کے سامنے اب آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید، جنرل قمر باجوہ اور ان جرنیلوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہاں پر بھی، ریاستی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی اور پارلیمانی سطح پر بھی، ہر جگہ یہ محسوس کیا جانے لگا ہے کہ بہت کچھ بہت تباہی پھیر دی گئی ہے، اور اب اس کو تو یہ جو مولانا کا کردار ہے، بڑا سنجیدہ کردار، قابل ستائش کردار آئینی ترمیم کے حوالے سے، یا ایمن ولی کی جو تقریر ہے پاکستان کے حق میں، فیڈریشن کے حق میں، نظام انصاف کی بہتری کے حق میں، تو یہ ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ یہ جو اس ملک کے فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو فیصلہ کن جگہ ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ طے پایا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اس کا ازالہ بھی کرنا ہے، ان جماعتوں کو اب سپیس بھی دینا ہے اور انہیں آگے بھی بڑھانا ہے، یعنی ان کے راستے میں جو ہرڈلز ہیں اس کو ہم ہٹائیں گے تاکہ وہ اپنی سیاست کرے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ
پورے پاکستان میں اور بالخصوص پشتون بیلٹ میں بہت بڑی سیاسی تبدیلیاں دیکھیں گے، اور خصوصاً ANP سینٹرل اور نارتھ پختونخوا میں بہت رائز کر جائے گی، اور جمعیت العلماء اسلام بھی جو ان کے ایریاز ہیں، خصوصاً ناردن پختونخوا، ساؤتھ پختونخوا، جس میں وہ کرک، لکی مروت، DI خان، دوسرے اضلاع ہیں بنو، وزیرستان، تو وہاں پر ان کی پاپولیرٹی پر بہت اثر پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو بہت مثبت اور کنسٹرکٹیو سیاست دیکھنے کو ملے گی۔ اس پر انشاءاللہ ہم نظر بھی رکھیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے، اور اس حوالے سے تھوڑا بہت سامنے آنے بھی لگا ہے، یعنی جو میں نے آپ سے بات کی کہ مقامی الیکشن جو ہوئے ہیں اور اس میں ANP نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے، جب سپیس دیں گے تو پھر یہ جماعتیں کافی تگڑی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کا تگڑا پن بھی آپ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔